अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 यानी 64 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअ व ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। तुम कह दो, ए किताब वालो, आ जाओ एक बात पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें और उसके साथ कोई चीज़ शरीक न बनाएं, और हम में से कुछ लोग दूसरे लोगों को अल्लाह के सिवा रब न बना लें। फिर अगर वो लोग मुंह फेर लें तो बस कह दो, गवाह रहना कि बेशक हम मुस्लिम हैं। इस आयत को अगर ब्रेक करके समझा जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें मफहूम मजमूई तौर पे एक ही है कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। कुरान मजीद में जिन जिन अम्बिया का जिक्र है, कहीं अल्फाज बड़े यकसा हैं और कहीं अल्फाज और बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मफहूम एक है। और वो मफहूम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है और उसके सिवा किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाना है, ना तो कौली तौर पर और ना ही अमली तौर पर। अहले किताब यानी वो लोग जिनके पास में किताब उतरी, जिनके पास में आसमानी किताबें आई थी, अम्बिया और रसूल का सिलसिला जहाँ मौजूद था, उनसे भी कहा जा रहा है कि अपनी जो तुम्हारे पास असल किताबें हैं उनको देख लो। वो जो कॉमन मैसेज है हमारे तुम्हारे पास में, हम लोग उस पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जब उसमें इकट्ठा हो जाते हैं तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद जो गंदगियाँ हैं वो फिल्टर होती चली जाएंगी। और वो पैगाम एक है कि वननेस ऑफ गॉड, सुप्रीमेसी ऑफ द क्रिएचर, और क्रिएशन को उसके बराबर न समझना, बल्कि क्रिएशन क्रिएशन रहने दो, और जो क्रिएटर है खालिक हो उसको खालिक समझो। फिर इसके बाद में दूसरी बात ये कही जा रही है, इसी जो दावत है कि पहली चीज़, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, नंबर वन, कि अल्लाह के आगे ही सर झुकाएंगे। दूसरी चीज़, अल्लाह को कुछ लोग मान लें और साथ में अल्लाह के अलावा भी दूसरे लोगों को, कुछ लोगों को अल्लाह का शरीक समझने लगें, यानी छोटे मोटे खुदा भी हम एक्सेप्ट कर लें, तो ये भी नहीं मुनासिब है। तो दूसरी बात, इस पर हम लोग एग्री हो जाएं। मफहूम इसका भी वही है जो पहले हिस्से का है कि एक ही सुप्रीम पावर है, उसके अलावा किसी के आगे हम अपने आप को झुकाए नहीं। तीसरा हिस्सा ये है, या जो डिस्कशन है, शर्त रखी जा रही है, तीसरी बात यह है कि हम आपस में एक दूसरे को दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला न समझ बैठें। दूसरों की ज़रूरतों को या ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो ज़ात है वो रब है। हमारी जितनी भी नीड्स हैं, ऑक्सीजन हो, पानी हो, खाना हो, जितनी भी नीड्स हैं, हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, ये तमाम ज़रूरियात हमारी सिर्फ एक ही ज़ात पूरी करती है, उसको हम रब कहते हैं। लिहाजा हमें रब सिर्फ अल्लाह को समझना चाहिए, जो खालिक अव्वल है, खालिक हकीकी है, और उसके अलावा हम किसी को रब न समझें। इन तीनों बातों में मफहूम एक ही है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा न किया जाए। और इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है, कभी कभी हम बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, हम ये समझते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सही चीज़ की तरफ बुला रहे हैं फलां को, लेकिन फलां आदमी बड़ा अजीब है, बात सुनने को तैयार नहीं है। हम नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ते अपने तोड़ लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या गलतफहमियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो यानी आम जबान में, बोलचाल में हम कहते हैं कि दरोगा बनने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ ये बात कही जा रही है, जो आखिरी हिस्सा है, कि अगर वो लोग मुंह फेर लें, यानी वो लोग इस पैगाम को नहीं मानते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस बात को सही समझा उस पर जमे रहिए, और उनसे आप ये कह दें कि भाई देखो, हमने इन बातों को कबूल कर लिया है, हमने अपने आप को अल्लाह के अहकामात के सामने पेश कर दिया है, हम सरनीगू हो गए हैं, सबमिशन हमारा उसी के लिए है, और तुम भी इसकी गवाही देना। ये ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन इसके अंदर फार्मूला है कि हम अपनी सही बात दूसरों को पहुंचा दें, लेकिन वो नहीं मानते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर अपने जहन को ओवर बर्डन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुकून से रहें, ताकि सुकून से हम बात दोबारा उनसे कह सकें। ये इसके पीछे एक मख्फी पहलू है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ों को एक दूसरे पैराए में हमारे यहाँ समझा जाता है, तो मैं फिर इस मौके में एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि यहाँ जो ये लफ्ज़ है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह,
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، تو اگر ہم اپنے آگے اوسط لوگوں کی بات کریں تو اس سے تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی لائق عبادت اللہ ہے۔ اور عبادت کا تصور ہمارے یہاں جو ہے وہ محدود ہے، مینلی وہ فوکس ہے نماز کے اوپر اور روزہ یا اور ارکان جو ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی سے تصور ہمارے یہاں یہ لیا جاتا ہے، اکثریت یہ لیتی ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب باقی معاملات ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے وہ اپنے حساب سے طے کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح ہے، جیسے معاملات ہیں، جہاں کا جیسا چلن ہے، جیسے رسم و رواج ہیں، کاروبار ہے تو کاروبار کے جو طریقہ ہیں بھئی ہم اسی طرح تو کریں گے، جب مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو مارکیٹ کے طریقے سے کاروبار کریں گے۔ جملے میں نے سنے اور یہ سوچ ہے ہماری، تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں بالکل الگ ہو گئی ہیں کہ اللہ کی بندگی یا عبادت کہا جاتا ہے نماز کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں پابندی ہے الحمدللہ، باقی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے، اس لیے عبادت سے بہتر لفظ اور محفوظ لفظ جو ہے وہ بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا، یعنی وی ہیو ٹو اسٹرکٹلی فالو آل دی ڈیوائن انسٹرکشنس، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے سارے احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی کتاب ہدایت کو، اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے قرآن سمجھا نہیں، سمجھ کے پڑھا نہیں، تو پھر آپ کو کیا پتا کہ اس کے احکامات کیا ہیں؟ اس کے احکامات نہیں پتا تو بندگی کہاں سے ہوگی؟ جب بندگی اس کی نہیں ہوگی تو لازماً، کیونکہ کام تو ہمیں کرنے ہیں، ہم بندگی کسی اور چیز کی کریں گے، تو انجانے میں ہمارے ہاں بندگی غیر اللہ کی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں بندگی کا تصور صرف عبادات تک ہے، اور ان عبادات کو ہمارے یہاں ڈیفائن کر دیا گیا صدیوں سے، اور اللہ کے ہر حکم کو اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کو عبادت نہ کہا گیا، نہ سمجھایا گیا، یعنی یہ پبلک ڈومین میں نہیں ہے، عوام اس چیز سے واقف نہیں ہے، اور اس رخ سے عوام سے ڈسکشن کہیں ہوتا ہو تو ہوتا ہو، لیکن اکثر کی مثال طور پہ میں نے اس رخ کو کہیں پہ بھی کسی اجتماع میں نہیں سنا اس بات کو کہ اللہ کے ہر حکم کو عبادت کا درجہ دیا جائے، اور اس کو جیسے قرآن فرض ہے تو ہر حکم فرض ہے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے احکامات نہیں مانیں گے، کسی کا حکم نہیں مانیں گے، کسی کے کہنے پہ نہیں چلیں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اب یہاں پھر وہی سوال آتا ہے کہ اگر اللہ کے احکامات ہمیں علم نہیں ہے، اور جیسے میں نے کاروبار کے سلسلے میں کہا کہ اگر ہم نے اپنے دل کے حساب سے، اپنے دل کے کہنے پہ چلے، یا رسم و رواج کے یا جو طریقے ہیں اس پہ چلے، تو اب یہاں پہ جس کے کہنے پہ ہم چل رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہو گیا، کیونکہ اس کی اتباع ہم کرنے لگے۔ تو یہ اللہ کے، کیونکہ حکم اس کا واحد ہے، وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے، یہ قرآن نے واضح طور سے کہا ہے۔ تو حکم صرف اللہ کا ہے، دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اگر ہم اس کے احکامات کو نہیں جانتے اور دوسری چیزوں کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ہم یقیناً شرک کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں آیت، بہت اہم آیت ہے، اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ فرقان کی آیت ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یعنی جو دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اللہ ہی کہتا ہے کہ وہ تو انسانی سطح پہ نہیں پہنچے، کیونکہ جو اپنے خواہشات کا، اپنے جذبات کا، اپنے ڈیزائرز کا غلام ہے، وہ ورچولی اینیمل لائف جیتا ہے، جانور کی سطح کی زندگی ہے کہ جیسا جو جی میں آیا کر لیا، جہاں جہاں منہ مار دیا کھا لیا، جیسے چاہے، مطلب کہ ان کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ انسانی سطح پہ آنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ ہوگا، وہ عقل کا استعمال ہوگا، ہدایت کا استعمال ہوگا۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے اس آیت میں کہ یہ آیت خدا کو ڈیفائن کرتی ہے۔ خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی اگر آپ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہی آپ کا خدا ہے۔ تو یعنی خدا کون ہوا؟ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے آپ اتباع کر رہے ہیں، وہ آپ کا خدا ہوا۔ یہ بات یہاں سے
آتی ہے، اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ جب ہم اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہیں اور ہم اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں اور وہ قرآنی احکامات کے حساب سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم کا علم نہیں ہے، تو انجانے میں ہم اللہ کے احکامات سے ہٹ کے شرک میں چلے گئے، کیونکہ ہم نے ان احکامات کو ڈینائی نہیں کیا ہے، لیکن اس کے احکامات ہم نے تھوڑے سے اٹھا لیے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، جن کو ہماری عبادات کا نام دے دیا گیا، کیونکہ بچپن سے یہی تربیت دی جاتی ہے، وہ نماز سکھا دی، روزہ رکھوا دیا، اس کے بعد بڑا ہوا، کاروبار میں لگا تو اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کے خوشحالی کے زمانے کے لیے حج کے بارے میں اسے بتا دیا، یا وہ عمرہ کرنے چلا گیا، انہی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، یا اذکار کو عبادات میں گنا جاتا ہے، لیکن اللہ کے بقیہ احکامات جو ہیں وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس پہ عمل نہیں کر کے آپ پوری طرح سے، کیونکہ مسلم کہا ہی اس کو جاتا ہے جس نے اپنے آپے کو the one who has totally submitted to Allah's guidance، پوری طرح سے جس نے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اس کے احکامات کے تابع کر دیا گیا، وہ ہے مسلم، تو یہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ دوسروں کو اپنا رب نہ بنا دیں، کیونکہ ہمارے یہاں عام چیز ہے کہ کسی کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، کسی کو داد رسی کے لیے بنا دیتے ہیں، کسی کو، یعنی کہیں نہ کہیں سے اپنے مسئلوں کا، پریشانیوں کا حل دینے والا ہم اللہ کے سوا کسی کو بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہہ کے بناتے ہیں کہ بھئی اللہ کے بہت مقرب ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، تو لہٰذا ان کے ذریعے اللہ کا اپروچ یا سفارش ہو جائے گی، یعنی وہی انسانی ذہن کی لمیٹیشن، یہ اللہ تعالیٰ کو انسانی سطح پر لانے والی بات ہے، کیونکہ جو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کسی کے تھرو اپروچ کرتا ہے، کہ جو بہت بڑی ہستی ہے، کوئی بڑی پوزیشن رکھتا ہے، تو اس تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے، تو راستوں سے پہنچتے، وسیلوں سے پہنچتے، تو وہ ایک سوچ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو وہ مقام دے دیتی ہے، جو مقام یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ کچھ، یعنی کچھ ان لوگوں کا ذکر کر کے ان کو خاص طور سے، اس میں اہل کتاب کی بات ہے، یا جو بھی اس طرح کی بات کرے کہ انہوں نے اپنے اکابرین کو، اپنے بڑوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کیونکہ ان کو فالو کرتے، ان کی اتباع کرتے، اور جیسا پچھلی آیت میں ذکر تھا سورہ فرقان کی، کہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کا خدا وہ ہے، تو بنیادی طور سے ہماری اتباع، ہماری فالوئنگ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم کس کو سبمٹ کر رہے ہیں، جو اللہ کو سبمٹ کرنے والا ہوگا اس کی ہر کام جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوگا، اس لیے اللہ کے مکمل احکامات کو، مکمل قرآن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، بار بار اس ڈسکشن میں یہ بات ابھر کے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اس ڈسکورس کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن کی سینٹرلٹی اسٹیبلش ہو، ہماری زندگی میں قرآن کی جو مرکزی حیثیت ہے، اور جس سے وہ بہت دور ہے اور ہم قرآن سے بہت دور ہیں، تو قرآن کو اس کی جگہ پہ ریسٹور کرنا، اور ہمیں قرآن کی طرف واپس آنا، تاکہ ہم مسلم بن سکیں۔ محض کلمہ پڑھنے سے، زبانی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے، نام جس کو ہم مسلمانی کہیں اور رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلم وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو سبمٹ کرتا ہے، جو ڈیوائن کمانڈز پہ چلتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے احکامات سے واقف ہونا ضروری ہے، لہٰذا قرآن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو بچپن سے ہی جو ہم غلط ٹیڑھی بنیاد یا نیو رکھتے ہیں کہ بچے کو صرف ناظرہ کے نام پہ قرآن کے حروف سے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، یہ بچپن سے اس کو غلط عادت ڈالی ہے ہم نے، غلط طریقہ کیا ہے، اس کو قرآن کو حروف بھی سمجھائیے، اس کو آپ ادائیگی بھی سکھائیے، لیکن اس کا مفہوم بھی اسے بتائیے، اور اسے سمجھائیے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ ان سب باوجود، ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود اور کنوینسنگ انداز میں دوسروں کو سمجھانے کے باوجود، اگر وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں، نہیں جوڑتے ان سے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو، گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی وی ہیو سبمٹڈ، ہم نے اپنی پوری ذات کو، اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم اس کے احکامات پہ چلنے والے ہیں، اس بات کو تم بھی دیکھو، تم بھی گواہ ہو، اور سب دیکھیں اور سب گواہ رہنا، یعنی یہاں پہ بھی کوئی بحث نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی یہ پھر وہی اپروچ جو پیچھے آیتوں میں آئی تھی کہ اختلافات کی شکل میں لوگوں تک آپ نے حق پہنچایا، لیکن اگر وہ نہیں سنتے اور منہ موڑتے ہیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ ٹھیک ہے بھائی، یو آر دا وٹنس، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دیا،
چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے کتاب والو، تم کیوں بحث کرتے ہوئے ابراہیم کے بارے میں جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتاری گئی؟ تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہاں ابراہیم کا خاص طور پہ ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے احترام سے ہے، بلکہ اگر اس کے لیے ہم اردو کا لفظ پیار استعمال کریں تو بڑا مناسب ہوگا. بڑے خاص انداز میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا ان کی حیات اور ذکر جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو ایک خاص مفہوم ہے ان کی زندگی سے جوڑا نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور اللہ کو ایک سمجھنا، اور اس ایک سمجھنے کے وجہ سے بہت ساری قربانیاں اپنی زندگی میں دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں بعض لوگوں کے مختلف خیالات تھے. اصل میں ہوتا یہ کہ جن چیزوں پہ ہمارا یقین ہو جاتا ہے اس چیز کو ہم اپنا پیرامیٹر سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو جج کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم محض لباس کی بات کریں تو جس لباس سے ہم واقف ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہی اسٹینڈرڈ لباس ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ اسٹینڈرڈ ہر جگہ کا اسٹینڈرڈ اپنا الگ ہوتا ہے، اور اس اسٹینڈرڈ کے سیٹ ہونے میں وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کی جو مختلف ضرورتیں ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو اپنے پروفیشنز ہیں، ان سب کا اس میں رول ہوتا ہے. تو بالکل یہی کچھ ایسا معاملہ ہوا حضرت ابراہیم کی ذات کے ساتھ میں. ابراہیم علیہ السلام کے آمد کے بعد تورات اور انجیل یہ تمام چیزیں نازل ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جو توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں تو ان دونوں کتابوں کو کے متبعین، انہوں نے اپنے پیرامیٹر سیٹ کر لیے اور انہی پیرامیٹر کے مطابق ان کو بھی جج کرنے لگے. تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، تم لوگ ابراہیم کے سلسلے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ اور جو بھی توریت اور انجیل یہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ تو ان کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو آخر سمجھتے کی نہیں ہو؟ تو یہ بڑی اہم چیز میں سمجھائی جا رہی ہے. بھائی کسی بھی چیز کو پیرامیٹر بنانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ واقعی میں ویلڈ ہے، صحیح ہے یا انویلڈ ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کبھی ڈسکشن کریں، کوئی گفتگو ہو، بات ہو، تو ہمیں اپنا پیرامیٹر کا پہلے جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد میں بھی ہم کہیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے یہودی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اہمیت جیسا آپ نے کہا قرآن میں بھی ذکر ہے اور وہ شروع سے رہی ہے. تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے. تو اس کنٹیکسٹ میں اس بات کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ بھئی جن، یعنی ایک طرح سے جن کتابوں کو جو لوگ گروپ مانتا تھا یا جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا مذہب تشکیل دے دیا، عیسائیت کا یا یہودیت کا، تو یہ جن کتابوں کی بیسس پہ تم نے کیا اس سے پہلے حضرت ابراہیم آ چکے تھے. تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو ان میں سے کسی چیز کے فالوور ایکسکلوسیولی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے پہلے کی بات تھی. اب اس میں ایک اگلا نقطہ بہت ہے جو ایک بات قرآن میں کہی گئی نا، تو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی جب کہیں پہ عقیدتیں اور جذبات بے انتہا بھڑکے ہوئے ہوں تو پھر سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی، آدمی عقل سے کام نہیں لیتا. ہمارے یہاں بھی ہم دیکھیں تو بہت سے معاملوں میں جب ہماری عقیدتیں اور جذبات بہت شدت سے ہوں تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اللہ کے احکامات کو بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ عقل جو ہے وہ بنا وحی کی روشنی کے صحیح کام نہیں کرتی. تو عقل اور اللہ کی وحی، اللہ کی ہدایت کے ساتھ چیزوں کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں اور حق کو پہچان سکتے ہیں. تو جب بھی یہاں ہمیں ہدایت یہ لینی چاہیے تو جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کا فیصلہ محض عقیدتوں سے یا جذبات سے نہ کیا جائے، حقیقت کو جانا جائے، عقل کو استعمال کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ صحیح بات کہی جائے. چلیے آگے چلتے ہیں. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
تم ہی لوگوں نے اس بات کے بارے میں بحث کی جس کا علم تمہارے پاس ہے، تو تم اس بات کے بارے میں بحث کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں، اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ایک طرف انسان کی نفسیات، اس کی سائیکولوجی کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کسی بحث کا مزاج بن جاتا ہے، اور بحث برائے بحث کا مزاج بن جائے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں ہم اپنے ماحول میں اطراف میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں محض وہ گفتگو کے شہنشاہ ہوتے ہیں، اور لمبی باتیں اور بہت مدلل ہیں، مفصل ہیں، لیکن بے بنیاد باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں، جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف ان کا مزاج یہ ہوتا ہے جہاں پہ بحث ڈسکشن ہونا چاہیے وہاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیز مزاج کا حصہ بن جائے تو جہاں ڈسکشن نہیں ہو سکتا ہے، جہاں دلائل نہیں ان کے پاس میں ہیں، وہاں بھی بغیر دلائل کے وہ اس گفتگو میں داخل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ اول کو بھی جانتا ہے، آخر کو بھی جانتا ہے، ابتدا ابراہیم کو بھی جانتا ہے، اور ان کے بعد جو کتابیں نازل ہوئیں، جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان سے بھی واقف ہے۔ اور اسی بات کا اس میں ذکر ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ جو باتیں ہیں اللہ ان سے واقف ہے، تم ان سے واقف نہیں ہو، لہذا ڈسکشن کر رہے ہو تو لمٹ میں رہتے ہوئے ڈسکشن ہونا چاہیے، بنیادوں پہ قائم رہتے ہوئے ڈسکشن ہونا چاہیے۔ بے بنیاد گفتگو سے انسان کو اجتناب، یعنی اس سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیے درست طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ دوسروں سے شیئر کر لیجئے احسن طریقے سے، درست طریقے سے، لیکن بحث اس پہ بھی مت کیجیے، کیونکہ آرگومنٹس اور بحث جب ہی کی جاتی ہے جب ہم کوشش یہ کریں کہ نہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں بھلے وہ صحیح ہو لیکن ہم اسے ثابت کر دیں اور دوسرے کو قائل کر لیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے تم مان لو۔ یہ بھی ایک طرح سے زور زبردستی ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے، یہ قرآن کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ جس چیز کا علم بھی ہے آپ کے پاس اس کو آپ دوسرے سے احسن طریقے سے بہتر موقع پہ شیئر کر لیجئے، بتا دیجئے، جسٹ پریزنٹ ان موسٹ کنوینسنگ مینر، جتنا صحیح طریقہ اور کنوینسنگ طریقہ ہو اس سے پیش کر دیجئے، بحث مت کیجئے، کیونکہ اس پہ اگر وہ ایک آرگومنٹ لاتا ہے تو اب آپ کاؤنٹر آرگومنٹ سے اسے کنوینس کرنے کا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں تو وہاں عموماً ایگوز انوالوڈ ہونے لگتی ہیں۔ آدمی ایک طرح سے جیسے کہتا نا کہ زمین میں پیر گاڑ کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک اپوزیشن کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جو بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے انسان کی نفسیات کے لیے۔ تو علم ہوتے ہوئے بھی بحث کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز تھی، ٹھیک ہے، یو ٹیک یور ٹائم، آپ اس پہ غور کیجئے گا، دیکھیے گا، سمجھ میں آتی ہے تو فائن، ادروائز لیو اٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کام بات کو صحیح ڈھنگ سے پہنچانا ہے، اس کو زبردستی کسی کے حلق میں اتارنا یا ٹھوسنا نہیں ہے۔ دوسرا رخ اس سے بھی خطرناک ہے کہ جس بات کا علم بھی نہیں ہے اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک نفسیات یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، بہت واقفیت ہے اور ہم ہر چیز پہ آرگومنٹس کر سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو خود زیادہ ایک طرح سے انٹلیکچولی کا شکار ہوتے ہیں، وہ زیادہ بحث میں مبتلا پائے جاتے ہیں اور اس سے کھچاؤ ہوتے ہیں، دلوں میں تھوڑی سے دراڑیں آتی ہیں۔ لہٰذا علم نہ ہونے پہ تو بالکل بحث کا کوئی خانہ نہیں ہے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ دونوں باتیں یہاں پہ اہم ہیں۔ اور جیسا پیچھے بھی ذکر آ چکا کہ اللہ نے ہم کو علم کم دیا ہے، یہاں اس بات کی ایمفیسس کی گئی ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اب اس میں معاملہ صرف یعنی علم یا نالج کا ہی نہیں ہے، کسی چیز کے کیا اثرات، کیا کانسیکوینسز ہوں گے، واٹ از دا رائٹ ٹائم فار اے سرٹین تھنگ، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو بات صرف کنٹینٹ کی نہیں ہے کہ صاحب میرے پاس حق ہے، ایک اچھی چیز ہے، میں دوسرے کو دینا چاہتا ہوں، ضرور آپ اپنی کوشش کیجیے لیکن اس کے بعد سے چھوڑ دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد کوئی اور اس بات کو لے کے آئے، بہتر طریقے سے پیش کرے، ریوزٹ کرے اس بات کے ساتھ اس شخص کے پاس، تو اس کو کیونکہ کوئی باعث ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہوگا، اس کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی چڑ یا نفرت نہیں پیدا ہوئی ہوگی اس بات سے، کیونکہ اسی ایک بات کو اگر آپ لے کے بحث کرتے ہیں
تو آدمی میں ایک تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایک ریئیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹورڈز دیٹ تھنگ. جو بھی چیز آپ لے کے جا رہے ہیں اس کی طرف سے ایک ریئیکشن سا بن جاتا ہے کہ نہیں یار یہ بات یہ پھر یہ بات لے کے آئیں گے، کہ پھر یہی بات کریں. تو اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کس کے دل پہ سوچ پہ کون سی بات کس طرح سے اثر کر سکتی ہے. تو یہ کام ہمارے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے ڈاؤن دا لائن، سال بھر بعد 2 سال بعد. لہٰذا ان سب چیزوں کا علم ہم نہیں رکھتے، لہٰذا ہمیں صرف وہی طریقہ اپنانا چاہیے. اور اس میں بھی قرآن کی جو واضح ہدایت ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر معاملے میں قرآن کی ہدایت ہے. اگر جب ہم اس پہ نہیں چلتے، اپنی عقل اپنی دانش اور اپنے حساب سے چیزوں کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس سے وہ ریزلٹس نہیں ملتے، وہ نتائج نہیں ملتے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے احکامات سے بھی ہٹتے ہیں. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش ہم سب کو ہی کرنی چاہیے کہ ہم مکمل طور سے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے عمل میں بنائیں. میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں جی بہتر ہے. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.